बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। नॉर्मली एक साथ इतनी ढेर सारी खबरें हमारे पास भी नहीं होती। बहुत ही हैपनिंग दिन का आगाज हो रहा है। 16 जनवरी जुमेरात का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। इतनी खबरें आखिर तक देखिएगा, पैक्ड। इतनी खबरें आमतौर पर होती नहीं है, इतना हैपनिंग दिन होता नहीं है। सीन क्या है, ये चीजें तय हो गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें तय हो गई हैं। और ये जो बरस है 2025, मैं आपसे बार बार बात करता था मार्च में विंडो ओपन होने की, और ये मैंने कई बार आपसे बात की। तो इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। ये जो बातें मैं कर रहा था, जो बातें इधर उधर से इशारों में हो रही हैं, उसके बाद अब कामरान मुर्तजा साहब, फजलुर रहमान साहब की जमात के और सीनियर लॉयर, उन्होंने जो बात की है वो ये कहते हैं कि बहुत सी चीजें तय पा गई हैं और उसको हम बहुत जल्द, उनमें से कुछ चीजों को तो बहुत जल्द यानी कुछ हफ्ते भर के अंदर होते हुए देखेंगे और चीजें तब्दील होती हुई नजर आएंगी। मुश्किलात खत्म हो रही हैं, चीजें बदलेंगी, तो असीरान ये रिहा होना शुरू होंगे, चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। और उनका ये भी कहना है कि कुछ चीजें मैच्योर होती जा रही हैं। अब वो मरहला आ गया है कि बेल्स अगर ज्यादा भी जोर लगाया जाए तो रोकना भी मुश्किल है, तो बेल्स होती हुई नजर आएंगी। और इमरान खान साहब की जमात के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, नाम हैं, वो रिहा होंगे, ये हमें नजर आएगा। तो इमरान खान साहब की जमात के रहनुमा कौन कौन हैं? एजाज चौधरी साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, ये हैं। इसके अलावा वर्कर्स हैं। तो ये जो बड़े नाम हैं, ये हमें बहुत जल्द रिहा होते हुए नजर आएंगे, जेल से इनकी जान छूटेगी। साथ में कुछ और चीजें भी तय हो गई हैं। ये जो मुज़ाकरात हैं, इनके नतीजे में कमीशन बनेंगे। कमीशंस के हवाले से बताया जा रहा है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, चलेंगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो चंद माह में, जब पूछा गया कि चंद माह में रिहा होंगे, तो कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि इससे भी जल्द। अब ये कि कितना वक्त, कोई डेट तो नहीं है, लेकिन इससे भी जल्द इमरान खान साहब भी रिहा होते हुए नजर आएंगे। ये जो केस है, जो इमरान खान साहब को सजा सुनाने का मामला कल का है, इसमें तो सजा हो जाएगी, लेकिन फिर अगली अदालतें हैं, अगली अदालतों में लीगल बैटल है। इमरान खान साहब रिहा होंगे। और इसके अलावा इंतखाबात इस बरस के इख्तिताम की जानिब चांस है, चांस थोड़ा है। अगले बरस इंतखाबात होने हैं, अगले बरस इंतखाबात होने हैं, समवेयर आफ्टर द मिड ईयर। अगले बरस 2026 के मिड ईयर के बाद इंतखाबात मुतवक्के हैं, तो इंतखाबात होंगे। मुद्दत इस असेंबली की पूरी नहीं होगी, ये खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे, ये तो हमने होते हुए नहीं देखा। पार्लियामान ने मुद्दत पूरी कर ली गुज़श्ता कुछ अरसे में। तो ये हुकूमत जो मैंडेट चोर हुकूमत है, ये हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और जब मैं ये बात तो मैं खुद भी कह रहा हूँ कि मैंडेट चोर, ये ना, जब हम खबर देते हैं हम कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। ये तो जुमला मैं खुद कह रहा हूँ कि ये हुकूमत मैंडेट चोर हुकूमत है। हमने कराची में देखा है, एक एक डॉक्यूमेंट देखा है, हमने मुल्क के कुछ और हिस्सों में डॉक्यूमेंट्स देखे। तो ये हुकूमत मैंडेट चोर हुकूमत है। ये लोग नहीं रहेंगे, ये जाना होगा, जाएंगे। तो ये चीज़ें तय हो रही हैं और इनके नताइज हमें बहुत जल्द नज़र आना शुरू होंगे, चीज़ें बदलेंगी। इस सिलसिले में हुआ क्या है, इस सिलसिले में कुछ चीज़ों की बारे में ये रियलाइजेशन हुई कि बहुत लड़के देख लिया, और जिसके बारे में ख्याल था बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा और उसकी जमात बिल्कुल नहीं लड़ पाएगी, वो लड़े, और ऐसा लड़े कि ठीक है, अब ये रियलाइजेशन है कि अच्छा खासा हो चुका। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, हुकूमत तो परेशान हो गई है, इनकी लड़ाई देखकर, इनका लड़ना देखकर हुकूमत परेशान हो गई है। और कुछ चमचे हैं, पिट्ठू हैं, वो अब भी कहते हैं कि देखो सजा होने वाली थी, बल्कि हो चुकी थी, फिर भी बेटी का हाथ पकड़ के नवाज शरीफ आ गया था। नवाज शरीफ जिस आसरे पर आया था वो हमें पता है, इलेक्शन से पहले आया था। और फिर भी जो नवाज शरीफ के साथ हुई, उसके बाद मियां नवाज शरीफ ये कह कर गए कि 4 हफ्ते के लिए जा रहा हूं, 4 साल के लिए चले गए थे। तो वो चीज़, मियां नवाज शरीफ का भाग जाना, ऐसा था कि जिसने
انتہائی بڑا ڈنٹ لگایا. اب مریم نواز شریف صاحبہ بچیوں کو گلے لگا لیں, مریم نواز شریف صاحبہ ہاؤ سویٹ ہاؤ کیوٹ کر لیں, لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کی سیاست پہ نہیں بچے گی, صرف رہ گیا میاں صاحب کی سیاست میں. تو یہ میاں صاحب کی سیاست کا حال ہے, نہیں بچتا اس میں کچھ بھی. میاں نواز شریف صاحب مطلب جتنا بڑا ہو چکا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ, اس سے بڑا ہو نہیں سکتا. عمران خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی سیاست فارغ کر دی, انتہائی فارغ کر دی. اس طرح کی لڑائی جو عمران خان صاحب نے لڑی ہے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا, تو وہ ختم کر دیا عمران خان صاحب نے. تو یہ چیزیں ریئلائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا. دوسرا وہ ایک جملہ تھا نا, پاور ٹاکس ٹو پاور, تو اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کر کے دکھا دیا, تو اس لیے یہ چیزیں ہوئی ہیں. ایک ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی, علی امین گنڈا پور صاحب کی. ہم نے وہ جو تصویریں دیکھی تھی جس میں ہمیں کون کون نظر آیا, یعنی ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نظر آئے, عطاء الرحمان صاحب کے فضل الرحمان صاحب کے بھائی عطاء الرحمان نظر آئے, اس کے علاوہ ہمیں آفتاب شیرپاؤ صاحب, ان کے صاحبزادے نظر آئے, محسن نقوی گنڈا پور, وہاں پر موجود جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگ, سیاسی جماعتوں کے لوگ, پرویز خٹک, پھر اس کے بعد محمود خان, یہ تمام لوگ, پھر ایمل ولی. تو صوبے میں ماڈریٹ سیاست کرنے والا, پھر اس کے بعد لیفٹ کی سیاست کرنے والا, پھر صوبے میں مذہبی سیاست کرنے والا, سینٹر کی سیاست کرنے والا, سینٹر سب نظر آئے. لیکن ہمیں بیرسٹر گوہر نظر نہیں آئے ان تصویروں میں. بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پر موجود تھے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کے بعد آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی. یہ تو تصدیق ہو گئی, یہ فیصل کریم کھڈنی صاحب نے بتا دیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب موجود تھے, ملاقات ہوئی, یہ بھی پتہ چل رہا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں وہاں پر بھی طے ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کچھ حالات بدلنے کے اشارے ان ملاقاتوں سے بھی نکلتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب کیا کیا چیزیں چینج ہوں گی یہ ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور بہت بڑی بڑی خبریں ان تمام چیزوں کے بیچ آ رہی ہیں. عمران خان صاحب کو یہ جو کل کیس ہے اس میں سزا ہو جائے گی, لیگل بیٹل اس سے آگے لے کر جائے گی. ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا, رات بڑی ہنگامہ خیز گزری لندن میں. بریفنگ کا اہتمام تھا کس جگہ, برطانوی پارلیمنٹ میں. اب اس کو لوگ کہتے نہیں جی وہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ وہ والی ہے, اور یہ جو پورٹ پیلس ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے ساتھ, یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ نہیں ہے, یہاں تو پارلیمنٹ کے دفاتر ہیں, تو وہ پارلیمنٹ ہی ہے. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو بین الاقوامی فورمز پر لابنگ کر رہے ہیں, اپنا کیس لڑ رہے ہیں, یہ لوگ موجود تھے. زلفی بخاری, اظہر مشوانی, شہزاد اکبر صاحب, پھر اس کے بعد یہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو یو کے میں لوگ ہیں وہ موجود تھے, جیسے سفینہ فیصل صاحبہ موجود تھیں. فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان, ان لوگوں نے یو کے پارلیمنٹیرینز کے لیے اہتمام کیا تھا, وہ موجود تھے. ان کے سامنے یہ تمام حالات رکھے گئے کہ کس سچویشن سے گزرنا پڑا ہے پاکستان میں سیاسی کارکنوں کو, کس سچویشن سے گزرنا پڑا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کو, عمران خان کو, عمران خان کی جماعت کے لوگوں کو کیا 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 گیا ہے اس سیٹ اپ کی جانب سے, سسٹم کی جانب سے. یہ تمام چیزیں بتائی گئیں. زلفی بخاری نے ایک بڑی طویل بریفنگ دی, سارا میر صاحبہ وہاں پر ہوتی ہیں, اور پھر وہ جن چیزوں سے گزریں, جب قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پر ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کے خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا, سارا میر صاحبہ نے اپنے خاندان کی پوری کہانی تب بھی بتائی تھی, اب بھی بتائی. پھر اس کے بعد ہم نے وہاں پر اور کچھ ایکٹیوسٹ بھی دیکھے, اور باہر ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا, باہر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کی فوج کے خلاف اندر ایک بریفنگ ہو رہی ہے, اور کچھ لوگ بڑے زور و شور کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. اور جو اندر سے باہر آئے اس کے پیچھے وہ مائک لے کر ایسے گھسے ہوئے تھے جیسے وہ مائک سے اس کو شوٹ کر دیں گے, گولی مار دیں گے. خیر گولی مارنے کے لیے ان لوگوں کی زبان بھی کافی ہے, لیکن وہ جس طرح کی باتیں کر رہے تھے عجیب و غریب, مطلب وہ صحافی پاکستان میں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, گھسے ہوئے ہیں. مطلب ایک خاتون جو ہے وہ سفینہ فیصل, ان کو کہنا پڑا کہ میں پولیس بلا لوں گی, لیکن یہ کام کیا صحافیوں نے. میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو, یہ سارا میر صاحبہ کے ساتھ ہوا. یہ وہاں پر مجتبیٰ علی شاہ صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ سارا میر صاحبہ کو دھکا, کندھا, بڑی زور سے کندھا مارا, اور یہ ان کو بھی ڈھیر سارے صحافی کھڑے ہو کر باقاعدہ سوالات کی جگہ جو ہے وہ بدتمیزی بھی کرنے لگے. ان کے ساتھ ایک صحافی نے بدتمیزی کی تھی پہلے, کوثر کاظمی, اس کو تو انعام بھی ملا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کو اپنا ترجمان بھی رکھ لیا. تو بدتمیزی کر رہے تھے, اور پھر اس صحافی نے, مجتبیٰ علی شاہ نے, باقاعدہ بہت بری طرح سے ان خاتون کو
کندھا مارا، یہ سب کچھ ہوا، اور یہ لوگ لگے ہوئے تھے کہ محض 20 پارلیمنٹیرین آئے تھے. تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ جن کو دعوت دی گئی تھی کم و بیش وہ سب آئے ہوئے تھے. یعنی وہاں پر جتنے پارلیمنٹیرین ہیں سب کو تو بلایا نہیں جا سکتا تھا، تو جن کو دعوت دی گئی تھی کم و بیش سب آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی سچویشن پر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو مینڈیٹ تھیفٹ کی باتیں ہیں ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں عمران خان کی جماعت کے لوگ، باقی لوگ، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو پاکستان کے آئین میں وعدہ کیے گئے حقوق ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. 26 نومبر کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ہم تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وی ول میک شیور کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کا سلسلہ ختم ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کو، پاکستان کی اس گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ سے کہہ کر ان کی یہ تمام وعدے یاد دلائیں گے جو انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر کر رکھے ہیں، کنونشنز سائن کر رکھے ہیں. ہم ان کنونشنز پر عمل درآمد کا وعدہ یاد دلائیں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں بند ہوں اور ہم اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ سب کچھ ہوا. ایونٹ وہاں پر سفینہ فیصل صاحبہ، سارا میر صاحبہ، کچھ اور لوگ اندر، ایسے لوگ جو اندر موجود تھے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور بہت ڈیٹیل بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایونٹ سکسیسفل تھا. پاکستان تحریک انصاف اپنا کیس بتانا چاہتی تھی، بتایا، بھرپور انداز میں بتایا. جب وہ کیس بتا رہے تھے اپنا، وہاں پر اپنا مقدمہ رکھ رہے تھے، تو جو لوگ سامنے موجود تھے وہ امپیکٹ ہوئے اس سے. اس کے بعد ان کی جو گفتگو تھی اس سے یہ پتا چلا کہ وہ نہ صرف اویئر ہیں بلکہ انہوں نے جو کیس رکھا گیا ان کے سامنے اس کے انہوں نے نوٹس لیے، اور نوٹس لے کر ان کی گفتگو میں اس کا ریفلیکشن نظر آیا، اور انہوں نے یہ ایشورنس دی کہ اس سے آگے جا کر ہم یہ کام کریں گے. تو سفینہ فیصل صاحبہ کا، زلفی بخاری صاحب کا یہ ایونٹ اس حوالے سے سکسیسفل رہا. ایک اس میں خرابی بھی تھی، اس لیے کہ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب بتانا چاہیے. خرابی یہ تھی کہ صاحبزادہ جہانگیر اور انیل مسرت صاحب یہ اندر جانا چاہتے تھے، نہیں جا پائے. وہ جو ہم نے ریوالونگ دروازہ ہوتا ہے اس میں پھنسے ہوئے دیکھا، پھر اس کے بعد اندر ان کو جانے نہیں دیا گیا، اور یہ بتایا انہوں نے کہ ایک تو ہم لیٹ ہو گئے. انیل مسرت صاحب نے کہا ہم لیٹ ہو گئے، ایونٹ شروع ہو گیا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراؤڈڈ ہے، وہ روم بھی کراؤڈڈ ہے، وہ جگہ بھی کراؤڈڈ ہے، اب یہ ہو نہیں پائے گا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ جس طرح کی تمام چیزیں ہیں کہ بہت اچھی نظر آتی ہیں، اس طرح کی نہیں ہیں. کچھ پرابلمز ہیں، تو ممکنہ طور پر یہ پرابلمز بھی وجہ بنی ہیں. لیٹ آنا وجہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پرابلمز بھی وجہ بنی ہیں کہ انیل مسرت صاحب، صاحبزادہ جہانگیر صاحب اندر نہیں جا سکے. یہ ایشو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے آپس میں، کچھ ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے یہ چیزیں ممکنہ طور پر ہوئی ہیں. لیکن ایونٹ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کیا، سکسیسفل تھا. اپنا پیغام رکھنا تھا وہ رکھا، ان کی جانب سے ایشورنس ملنی تھی وہ ملی، اور پھر یہ بھی کہ وہ اپنی حکومت کو بتائیں گے کہ پاکستان میں حکومت کو پابند کیا جائے. یہ سب کچھ اس ایونٹ میں ہوا. باہر وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ پاکستان میں کچھ سوشل میڈیا کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے رپورٹ کی جا رہی تھیں، کچھ مخصوص انداز میں وہ ہوئیں، ورنہ جیو نیوز پر اس کو ٹھیک رپورٹ کیا گیا. ساتھ میں یہ کہا گیا کہ صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. صحافیوں کا داخلہ لمیٹڈ تھا، اندر 4 عدد صحافی تو موجود تھے، یعنی ایئر وائی کے فرید قریشی صاحب موجود تھے، ان کے علاوہ مرتضی علی شاہ صاحب جیو کے موجود تھے، مجتبیٰ علی شاہ صاحب وہاں پر موجود تھے، ایک صحافی کا میں نام مس کر رہا ہوں. بہرحال 4 صحافی اندر موجود تھے. یہ بھی مکمل معلومات موجود ہیں. تو یہ ایونٹ ہوا، اور جو اس سے پہلے اس طرح کی ایونٹس کے نتیجے میں مقاصد حاصل کیے گئے ہیں وہ مقاصد بھی حاصل کیے گئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.